وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي أبوء بذنبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. تو इंशाल्लाह ताला इसको भी हम जल्दी से, क्योंकि अब आपकी बेस बन गई है पिछली दुआ से, तो आपको यहाँ पे इतना ज़्यादा इस पे फोकस, मतलब इतनी डिटेल नहीं है आपके। अगर वहाँ पे आपने गौर से सुन ली ना पिछली दुआ, तो आपको समझ आ जाएगी ये अल्लाह सुब्हाना ताला से हम सुबह सुबह आप क्या क्लेम कर रहे हैं। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक्तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मा सतअत व अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत अबूउ लका बिनिअमतिका अलय्या व अबूउ बिज़ंबी फग़फिर ली इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हो रही हैं, तो हम देख लेते हैं इन बातों को, थोड़ा थोड़ा स्प्लिट कर लेते हैं ताकि आप लोगों को समझने में आसानी हो। अल्लाहुम्मा अंता रब्बी एक बात हो गई, ला इलाहा इल्ला अंता एक बात हो गई, खलक्तनी एक बात हो गई, व अना अब्दुक एक बात हो गई, व अना अला अहदिक एक बात हो गई। ठीक है, अब मैं तर्जुमा बताऊंगी तो आपको पता चलेगा एक एक बात कैसे होगी। तो आप इसको ज़रा अंडरलाइन करते रहें, ब्रैकेट डालते रहें या नंबरिंग करते रहें कि ये एक बात दो बात है। व वअदिका मस्ततात एक बात हो गई, व आऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअत एक बात हो गई, अबूउ लका बिनिअमतिका अलैहि एक बात हो गई, व अबूउ बिज़ंबी फग़फिर ली एक बात हो गई, इन्नहु ला यग़फिरु ज़ुनूबा इल्ला अंता एक बात हो गई। तो यहाँ पे हम बहुत सारी अल्लाह ताला से बातें कर रहे हैं और ये हम अल्लाह ताला को बता रहे हैं। सुबह ही उठते उठते हमने अपने दिन का आगाज़ कैसे किया, अल्लाहुम्मा ए अल्लाह अंता आप रब्बी मेरे रब हैं। कितना प्यारा क्लेम है ना, अल्लाह ताला को बताना अल्लाह ताला आप मेरे रब हैं, यू आर माई अल्लाह। जैसे बच्चे आके कहते हैं ना अम्मी आप मेरी अम्मी हैं, दो बच्चे आते हैं नहीं मेरी अम्मी है, एक बच्चा कहता है नहीं मेरी अम्मी है, फिर आपके भतीजा भतीजी नहीं ये मेरी फूफू है, वो कहती नहीं मेरी खाला है, ये मेरी फलां है, फिर आपके हस्बैंड भी कहते नहीं ये मेरी बीवी है। तो एक बड़ा फनी सा आपका घर में माहौल हो जाता है। सुबह उठ के मोमिन कहता है अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाह ताला आप मेरे अल्लाह ताला हैं, आप मेरे रब हैं, मेरे बॉस हैं। ठीक है, रब को लेकर आए, जो हमने रब को पढ़ा था कि रब होता क्या है, तो अल्लाह ताला आप हैं एक्चुअली मेरे रब, मुझे आप ही की सुननी है। बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें कर रहे हैं लेकिन मुझे आपकी बात सुननी है। ला इलाहा नहीं कोई इलाह इल्ला अंता सिवाय आपके, कोई और गॉड हो ही नहीं सकता आपके अलावा, किसी को भी मैं गॉड नहीं मान सकती, किसी को भी इलाह नहीं मान सकती। खलक़तनी, तो यहाँ पे इसका मतलब है कि खलक तख्लीक किया, त आपने, नी मुझको। ठीक है, यहाँ पे स्प्लिट कैसे हो रहा है, खलक खलक का मतलब है तख्लीक करना, ता का जब सीगा लगता है अरबी में एंड में तो इसका मतलब होता है आपने। खलकता आपने तख्लीक किया, नी मुझको, व और अना मैं, अब्दुक आपका बंदा हूँ, आपकी बंदी हूँ। ठीक है, अगर फीमेल है तो उसके लिए अमतिक आता है। बहरहाल अभी आप ये पढ़ें इंशाल्लाह ताला, मैं अमतिक भी आपको बता दूंगी। व अना और मैं, अब्दुक आपकी क्या हूँ, बंदी हूँ। आप मेरे रब हैं, मैं आपकी बंदी हूँ, आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपकी बंदी हूँ। व अना और मैं, अला ऊपर, अहदिक वादा आपका। ठीक है, अहद आपको पता ना, अहद अहदो पैमा, तो ये अहद वहां से निकला है, का सीगा कह रहा है आपका, जब भी का एंड में आता है उसका मतलब होता है आपका। अहदी का आपके वादे, आपके अहद पे, वा और वादी का आपके वादे पे। ठीक है, वादा भी वाद से निकला है और का सीगा है आपका, तो आपके वादे पे। माँ जितनी इस्तताअतु मैं इस्तात रखती हूँ। ठीक है, क्या बात कर रहे हैं हम, अल्लाहुम्मा अंत रब्बी, अल्लाह ताला आप मेरे रब हैं, आपके अलावा कोई इलाह नहीं, आपने मुझे पैदा किया है, मैं आपका बंदा हूँ, आपकी बंदी हूँ, मैं आपके वादे पर, आपके अहद पर क्या हूँ, मस्तता जितनी मैं, माँ का मतलब है जितनी, इस्तात जो कि हम उर्दू में भी बोलते हैं, इस उर्दू में और समझ लें हिम्मत, जितनी मेरी हिम्मत है। ठीक है, आप और इसको सिंपलीफाई कर लें, मस्ततात जितनी मेरी इस्तात है, जितनी मेरी हिम्मत है, मैं उतना उसको करूंगी, मैं आपके वादे को, आपके अहद को पूरा करूंगी, क्योंकि मैं आपकी बंदी हूँ, मेरा काम है, मैं यहाँ पे किसी वजह से दुनिया में लाई गई हूँ, वादा करके आई हूँ। अहद अलस्त मुझे याद है, तो अहद वहां से जाएगा, वादा जो अल्लाह ताला से हमने किया है, दोनों अहद और वादा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला आपने जो मैंने आपसे वादे किए हैं कुरान के थ्रू, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, मैं ये नहीं करूंगी, या ये करूंगी, नमाजें पढ़ूंगी, फलां चीज़ करूंगी, तो जितनी मेरी इस्तात हुई, जितनी मेरी हिम्मत हुई, और मैं अपनी हिम्मत को बढ़ाऊंगी भी। ये नहीं है कि बस जो मुझे मजलूम बन के और साबिर बन के बैठ जाऊंगी, जितना हुआ कर, नहीं, मैं अपनी हिम्मत इस्तात बढ़ाती रहूंगी, लेकिन जितनी भी कर सकूंगी मैं अपनी हिम्मत के मुताबिक ज़रूर करूंगी। मैं आपके वादे कि आपका दीन नाफिज करना है दुनिया में, आपका नाम ऊंचा करना है, उसकी जितनी इस्तात होगी मैं वो करती रहूंगी। ठीक है, और ये अहद मुझे याद है, आपने मुझसे प्रॉमिस किया था, मुझे दुनिया में भेजा है, मैं यहाँ पे किसी मकसद के तहत आई हूँ, बेमकसद नहीं आई हूँ, घर बनाने, शादियां करने, बच्चे पैदा करने मकसद नहीं था।
تو مقصد کچھ اور تھا. اعوذ بک میں اب پناہ چاہتی ہوں کس چیز سے؟ من اس چیز سے کہ شرری اس شر سے ما جو صنعت میں نے کی ہیں. اب صنعت جو ہے یہ صنعت کاری سے آپ سمجھ لیں، صنعت کاری بھی اسی سے نکلا ہے، فیکٹری، کسی چیز کا پروڈکٹ بننا. ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ میں پناہ چاہتی ہوں، اور یہ بہت غور سے سننے والی بات ہے، اس کو بہت غور سے سنیے گا. یہاں پہ ہم بہت زیادہ ڈم اینڈ نائیو ریئیکٹ کرتے ہیں. اعوذ بک من شر، اللہ تعالیٰ میں پناہ چاہتی ہوں کہ میں کچھ صنعت کروں، میں کوئی فیکٹری لگاؤں، اپنی کوئی پروڈکٹ نکال لوں اپنا، کوئی بدعت شروع کر دوں. ٹھیک ہے، کوئی گناہ شروع کر دوں، میرے بچے، میرے گھر والے، میرے بہن بھائی مجھے دیکھ کے مجھے فالو کرنا شروع کر دیں. صنعت کیا ہوتا ہے؟ صنعت کاری کیا ہوتی ہے کہ کوئی بھی کسی بھی چیز کے بارے میں کوئی بھی چیز بنانا. بھئی ہم نے فلاں چیز کی صنعت کاری بنائی ہے، فیکٹری بنا رہی، کس چیز کی فیکٹری ہے؟ بھئی جوس کی فیکٹری ہے، فلاں چیز کی فیکٹری ہے. اب وہ پروڈکٹس نکلے جا رہی ہیں، نکلے جا رہی ہیں، اس کو دیکھ دیکھ کے اور بھی اس کی بھی کاپی نکل رہی ہے. اگر آپ دیکھیں کپڑوں کی فیکٹری ہوتی ہے، اب جو برانڈیڈ کپڑے ہوتے ہیں نا، انہوں نے بڑے زبردست پرنٹ نکالے ہوتے ہیں، بڑا زبردست فیبرک ہوتا ہے، اب ان کی ایک کاپی بی کاپی بن جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ بڑا برانڈ جو تھا اس نے اتنا زبردست اپنا ایک وہ شو کیا، انفلوئنس ڈالا لوگوں پہ، کہ اس کی ایک کاپی بی کاپی بننا شروع ہو گئی. ٹھیک ہے، تو وہ اگزامپل بنانا. تو میں ایسی اگزامپل نہ بنوں شر کی کہ میں شر پروڈکٹ پروڈیوس کرتی پھروں. میں ہر جگہ بدعت، چلو جی آج قرآن خوانی کرتے ہیں، چلے جی آیت کریمہ پڑھتے ہیں، چلے جی آج جو ہے نا ہم صدقہ نکالتے ہیں، ہم شادیاں ایسے کرتے ہیں، ہم فوتگیاں ایسے کرتے ہیں، ہم لینا دینا ایسے کرتے ہیں، ہم ایسے گریٹنگ کریں گے. چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اعوذ بک من شر ما صنعت، میں پناہ چاہتی ہوں اس چیز سے کہ میں کوئی برائی شروع کر دوں، کوئی شر شروع کر دوں، میں اس کی پائنیئر بن جاؤں، کہ اس میں نام ہو کہ ہاں یہ ہے، اس کو دیکھ کے ہم کرتے تھے، میرے فالوورز گناہ کے ہوں، میرے سبسکرائبرز گناہ کے کام کر رہے ہوں. تو یہ نہیں کرنا. اس دعا میں اتنا کچھ ہے کہ آپ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آپ بہت زیادہ لوگوں پہ انفلوئنس کرنا شروع کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، کچھ مطلب مائیں ہوتی ہیں جن کا بہت انفلوئنس ہوتا ہے اپنے بچوں پہ، یا خاندان میں کچھ بڑے ہوتے ہیں جو بڑے تایا ابو ہیں، تو بڑے پھپھا ہیں، تو بڑے خالو ہیں، تو بڑا وہ نا بڑا انفلوئنس لوگوں پہ، تو وہ نئی نئی چیزیں نکال رہے ہوتے ہیں اپنا بھرم رکھنے کے لیے. تو یہ دعائیں ضرور مانگیں. اللہ اعوذ بک من شر ما صنعت، اللہ سبحانہ تعالیٰ میں کوئی بھی چیز ایسی نہ کروں جو شر کے باعث ہو، اور وہ نکلے چلے جائے، نکلے چلے جائے، میں اس کی ہیڈ بن جاؤں. ابو لکھا، اب یہاں پہ ابو کا مطلب ہے جیسے ابو ہوتا ہے نا، ابا، شیطان نے ابا کیا تھا، انکار کیا تھا. ابو کو بھی اگر ہم دیکھتے ہیں، ابو کون ہوتے ہیں؟ جو ہم ایکنالج ہم جن کو کرتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے ہمارے ابو ہیں. ٹھیک ہے، اور ابو کی وجہ سے ہم ریکگنائز ہو رہے ہوتے ہیں، یعنی کہ ہمارا نام کے بعد ہمارے ابو کا نام آ رہا ہوتا ہے نا. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ اعتراف کرنا، کسی بھی چیز کو ایکنالج کرنا، اس کی وجہ سے پہچانے جانا. تو ابو لکا، اللہ تعالیٰ میں اعتراف کرتی ہوں، لکا آپ کے لیے، میں اعتراف کرتی ہوں، میں پہچانتی ہوں، میں ریکگنائز کرتی ہوں، بنعمتک، ساتھ بی، زیر بی جو ہے اس کا مطلب ہے ساتھ، نعمت نعمت کا آپ کی. ٹھیک ہے، اس کو سپلٹ کریں. بنعمتی کا میں بازیر بی کا مطلب ہے ساتھ، نعمت کا مطلب ہے نعمت، کا مطلب ہے آپ کی. تو میں اعتراف کرتی ہوں لکا آپ کے لیے، ابو اعتراف کرتی ہوں لکا آپ کے لیے، بنعمتی کا ساتھ آپ کی نعمتوں کے. ایسی نہیں خالی کھلی کہ بس صبح ہم نے سن لیا تھا کہ اعتراف کرنا نعمتوں کا، شکر کرنا، تو شکر الحمدللہ، شکر الحمدللہ. بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے بیٹا کھانے کے بعد الحمدللہ، ہاتھ منہ پہ پھیر پھیر کے اس کو بتا رہے ہوتے ہیں. نعمتوں کا اعتراف کروائیں نا، کیسے کھایا، کیسے چبایا بیٹا آپ نے، کیا کھایا، کیسا ٹیسٹ تھا، میٹھا تھا، کھٹا تھا. اس کو جب ریکگنائز کرائیں کہ آپ نے ایک کھانے کو کتنا انجوائے کیے، یا آپ نے اپنے رشتوں کو کتنا انجوائے کیا، اس کے بعد آپ کیا کریں؟ اعتراف کریں. ہم بغیر نعمتوں کے اعتراف کر رہے ہوتے ہیں اللہ کے. تو ابو لکا میں اعتراف کرتی ہوں، بنعمتی کا آپ کی نعمتوں کے ساتھ، علیہ جو مجھ پر ہیں، جو میرے اوپر آپ نے کی ہیں، اور ابو میں پھر اعتراف کرتی ہوں، ریکگنائز کرتی ہوں، بی ذنبی، نہ صرف یہ کہ میں شکر گزاری نہ ہوں بلکہ مجھے اپنے گناہ بھی یاد ہوں. کیونکہ بعض اوقات بہت زیادہ شکر گزاری، اپنے بارے میں بہت زیادہ اچھی اچھی باتیں سوچنا، اپنی اچیومنٹ کو سوچنا ہمیں تکبر میں لے آتا ہے. تو ساتھ ہی ساتھ ہم کس طرف آ جائیں؟ بے ذنبی، اپنے گناہوں کو بھی. اللہ تعالیٰ میں اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتی ہوں کہ میں تو اس قابل نہیں تھی، میرے پاس تو یہ میری اوقات بھی نہیں تھی، نہ میں اس بارے میں سوچ بھی رہی تھی. آپ نے سب سہولت دی، سب سچویشن مہیا کی، ایسے لوگ دے دیے جنہوں نے میرے لیے آسانی پیدا کی. جیسے ماں باپ مجھے دنیا میں لے کر آئے، میں اکیلے تو نہیں آ گئی. اور پھر ڈاکٹر جو تھی، یا اور میرے شوہر ہے، یا میرے ماں باپ ہیں، میرے ساس سسر ہیں، میرے بچے ہیں، میرے بہن بھائی ہیں. اب ان سب چیزیں جو ہیں یہ نہ ہوتے تو میں تو گناہ کی طرف چلی جاتی. کوئی استاد مل گیا، کوئی قرآن مل گیا، کوئی ہدایت مل گئی، کوئی ریل مل گئی، کوئی یوٹیوب ویڈیو مل گئی جس نے مجھے ہدایت کی طرف لے کر آئی. تو ورنہ تو میں کیا ہوتا؟ بذنبی، میں تو اپنے گناہوں میں ملوث رہتی. فاغفر لی، تو اب کیا کرنا ہے؟ اعتراف کرنے کے بعد شکر کا اور گناہوں کا اعتراف ہو گیا، بس معاف کر دیجئے، بخش دیجئے لی، میرے لیے. اب جو گناہ ہو گئے ہیں ان کو معاف کر دیجئے، کیونکہ انہو بے شک وہ کیا،
یہ معافی تلافی، لا نہیں یغفرو، کوئی اس کے بارے میں اس کو معاف کر سکتا الا انت، آپ کے علاوہ کوئی ایسا نہیں ہے جس کو میں کہوں کہ اللہ سے معافی کروا لانا، وہ عمرے پہ جا رہی ہو ذرا میرے لیے دعا کرنا معافی کے لیے، یہ ذرا 4 بکری صدقہ کرو اللہ تعالیٰ سے، مجھے اللہ سے دعا کرنا معافی نہیں، مجھے خود معافی مانگنی ہے، خود اعتراف کرنا ہے، پھر آپ نے مجھے معاف بھی آپ نے ہی کرنا ہے۔ کوئی پیر فقیر میری حصے کی سفارش نہیں کرے گا، کوئی پیر فقیر، کوئی بھی انسان، کوئی بھی نیک انسان میرے کیے کا گناہ اپنے سر نہیں لے گا، ٹھیک ہے؟ ہر کسی نے اپنے گناہ کو خود کرنا ہے، اور میرے گناہوں کو تو آپ معاف کر دیجئے، کیونکہ یہ کوئی نہیں کر سکتا الا انت، آپ کے علاوہ۔ تو یہاں پہ ہمارے پاس یہ بہترین دعا ہے، صبح جب ہم پڑھتے ہیں تو ہم یہ سوچتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان، اور یہ انسان کے دل سے احساس ختم ہو جائے کہ ہم اللہ کی نافرمانی جانتے بوجھتے یا انجانے، آپ کو پتہ نا سید الاستغفار ہے، یہ استغفار کی جو ہے یہ سید سمجھ لیں ایک طرح سے، کہ کسی بھی بہترین دعا کو آپ نے اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو استغفار کے زمرے میں، تو بہت ساری دعائیں، استغفر اللہ ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، بہت ساری دعائیں ہیں استغفار کی، یہ والی دعا کنسیڈر ہوتی ہے سید الاستغفار۔ کیوں؟ کیونکہ ہم بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان، میں نے جیسے بتایا آپ کو، کہ ہم اللہ کی نافرمانی جانتے بوجھتے جانے انجانے میں کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کتنی بڑی محرومی ہے کہ ہم اس چیز کا احساس ہی نہ کریں، ہم اپنے گناہوں کو ہی نہ کنسیڈر کریں، ہم سوچیں ہی نہ ہم نے کتنے گناہ کر لیا آج، ہم سوچیں ہی نہ ہم نے کتنی شکر گزاری کر لی آج، تو کاؤنٹ کیا کریں اللہ کی نعمت کو، اللہ کی شکر گزاری کو، اپنی شکر گزاری کو، اب یہ نوٹ کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی نعمتیں آپ کو دی ہیں اور میں کتنی شکر گزار ہوئی ہوں، تو نعمتیں ہوں گی 1000، شکر گزاری ہوگی 10، 15، تو ہم تو وہ مقابلہ کر بھی نہیں رہے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہنا کہ مستطاعت، اللہ تعالیٰ میری طاقت، میرا پوٹینشیل کتنا ہے، اللہ کے کاموں کے لیے خود کو بہت زیادہ عاجز نہ دکھائیں کہ نہیں میرا تو، میں تو، میری تو یہ نہیں وہ نہیں، اپنے پوٹینشیل کو بڑھائیں، اپنے علم کو بڑھائیں، اپنی کیپیسٹی کو بڑھائیں، اپنے آپ کو چیلنج کریں، نہیں میں اللہ کے لیے کر سکتی ہوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی بھی کار بنا دی ہے، دنیا کے معاملات مجھ سے زبردست، میں تو کوئی مجھ سے مشورہ مانگے تو کہاں کہاں سے کہاں دماغ کی میں دوڑے لگاتی ہوں، کہاں سے کہاں میں مشورے دیتی ہوں، اللہ کا کام جہاں پہ آیا، وعدے اور اللہ تعالیٰ کا عہد جہاں میرے پر آیا، تو میں ایسی عاجز انکسار بن گئی کہ نہیں جی مجھے بس میں تو بس اللہ کی خطا کار ہوں، میں اللہ کی بہت ہی گناہ گار بندی ہوں، کیا کہ فارغ ہو گئے نہیں، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو یہ دعا سکھا دی ہے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت، اور اس استطاعت آپ کی بڑھنی چاہیے، اپنی استطاعت بڑھانی ہے، زندگی لوگوں کے مرضی کے مطابق نہیں گزارنی، اللہ کی مرضی کے مطابق گزارنی ہے، آخرت کے معاملات میں کچھ سوچنا ہے، دنیا کے معاملات میں سوچ سوچ کے ہلکان نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کی استطاعت کی کیٹیگری میں آتا ہے کہ آپ کی استطاعت ایسی ہے کہ آپ اپنے بال سفید کر لیے دنیا کے غموں میں، کچھ لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں، کچھ لوگوں کی آنکھیں رو رو کے پانی جو ہے نا موتیا اتر آتا ہے، جی میں اتنا روئی ہوں اس غم میں، دنیا کے بارے میں سوچ سوچ کے، اپنے بارے میں سوچیں، اپنی غلطیوں کو سوچیں، اس سے پہلے کہ مہلت ختم ہو جائے، اپنے خیر خواہ بنیں، اپنے وفادار بنیں، مہینے کا حساب کتاب، کپڑوں کا حساب کتاب کتنا ہم رکھتے ہیں، کیا ہم گناہوں کا حساب کتاب رکھتے ہیں، کیا ہم شکر گزاری کا حساب کتاب رکھتے ہیں، کیا ہم نے یہ حساب کتاب رکھا ہوا ہے کہ کتنے لوگوں کو ان کے جائز حق سے محروم کیا ہوا ہے، کتنے لوگوں کو ہم نے دبا کے رکھا ہوا ہے، کتنے لوگوں پہ ہمارا کنٹرول ہم نے رکھا ہوا ہے، یہ سوچا کریں تو پتہ چلے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہ ابو لک بنعمتک علی، اللہ تعالیٰ میں پہچان گئی ہوں، اعتراف کر لیا ہے، مجھے پتہ چل گیا میں میرے پاس کتنی نعمتیں ہیں آپ کی، اور مجھے یہ بھی پتہ چل گیا کہ میں نے کتنے کتنے گناہ کیے ہیں، اور پھر گناہ کر کے بھی واپس کتنی نمازیں قضا کی ہوئی ہیں، کتنے جھوٹ بولے ہوئے ہیں، اپنی دل کی اصلاح کریں، زبان کی اصلاح کریں، اپنی استطاعت بڑھائیں، اپنی کیپیسٹی بڑھائیں، دین کا کام کریں، گھر کے کام میں ہر معاملے میں آپ طاق ہوتی ہیں، ہر معاملے میں آپ کو پتہ ہوتا ہے، ہم تو زبردست مینج کرتے ہیں گھر، کھانے روٹیاں اور کپڑے اور لانڈریاں اور سب کچھ ہم تو زبردست کر رہے ہوتے ہیں، کچن تو ہم سے اچھا کوئی صاف ہی نہیں کرتا، لیکن دین کا کوئی کام کرنا ہم سے ہوتا ہی نہیں ہے، مستطاعتوں کو ہم سمجھتے ہیں کہ بس کوئی چھوٹا موٹا کام کر کے ہم اپنی استطاعت سے اللہ تعالیٰ سے ختم کر، نہیں ایسا نہیں ہے، جبکہ حساب کتاب لگا کر دیکھیں دنیا کا کام کتنا کر رہی ہوں، دین کا کام کتنا کر رہی ہوں، اس میں کتنی استطاعت لگائی ہے، اس کے لیے کتنی سکل سیکھی ہیں، اس کے لیے کتنی پریکٹس کی ہے، کتنے سال سے روٹیاں پکانا شروع کر دی، کتنے سال سے کھانا پکانا، اور دین کا کام کر رہا ہے تو اب کتنی جلدی ہمت ہار جاتی ہوں، تو شرمندگی ہوگی، تو بس یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، کیا کریں خطا کے پتلے ہیں، اس سے کچھ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ تو یہ بالکل ایسا ہے کہ آپ کوئی بچہ یا کوئی پرندہ اوپر آپ کے اوپر بیٹ کر دے، کوئی بچہ آپ کے اوپر لیک کر دے آپ پہ کچھ چیز، تو آپ یہ کہیں گے، غلاظت لیک کر دے تو آپ یہ کہیں گی کہ وہ ہم تو بڑے گندے ہیں ہم تو خطا کے پتلے ہیں، ہم تو گندگی کا پتلا ہے، نہیں، فوراً اٹھیں گی، ارے میں اپنے آپ کو صفائی کرتی ہوں، میں خطا کا پتلا ہو گئی، میں میرے پر گندگی گر گئی، میں بھی جا کے صاف کرتی ہوں، مجھے تو بالکل برداشت نہیں ہوتی، لیکن دنیا کے معاملے میں ہم گناہ کرتے رہتے ہیں، پھر کوئی ہمیں کہتا ہے اپنی اصلاح کریں، بھائی ہم تو بڑے گناہ کے پتلے ہیں، بھائی صاف کریں اپنے آپ کو، جا کے اصلاح کریں اپنی، آپ کس بات کے پتلے بن گئے،
آپ کو پتلا بننا ہی نہیں ختم ہو کے دے رہا. تو اپنی جہاں ہم دنیا کی گندگی کو صاف کرتے ہیں، جہاں ہمیں لگتا ہے ہمارے اوپر چائے گر گئی، ہمارے اوپر کسی پرندے کی بیٹ گر گئی، یا ہمارے پاس جو ہے وہ کوئی گندی ایسی چیز کسی نے کوئی وامٹ کر دی، تو بچے چھوٹے ہوتے ہیں وہ کبھی دودھ گرا دیتے ہیں، کبھی کچھ کرتے ہیں، آپ نہیں اپنے آپ کو کہتے. اسی طریقے سے آپ نے دنیا کے آخرت کے معاملے میں بھی نہیں کہنا. مستطاعت اپنی بڑھائیں، استطاعت بڑھائیں اپنی، کہ میں فوراً صاف کروں گی اپنے آپ کو. میں نمازیں قضا کرنے لگی ہوں، میں اب نہیں کروں گی. میں غصہ زیادہ کرنے لگی ہوں، اب نہیں کروں گی. میں بہت زیادہ معاف کرنے لگی ہوں، اب نہیں کروں گی، کہ میں ہر وقت کسی کو جو ہے نا لینینسی دکھائی چلی جا رہی ہوں. تو اپنی اصلاح کے لیے پہلا سٹیپ جو ہے اس کا نام توبہ ہے. اپنی بخشش خود مانگ کر جائیں. آپ کی بخشش کسی نے نہیں مانگنی ہے. آپ کا جس دن انتقال ہونا ہے نا، جس دن آپ کے مرنے کے وقت گھر والوں کو آپ کی مغفرت کی فکر نہیں ہوگی. ان کو فکر ہوگی مہمانوں کو کہاں بٹھائیں، کیا کھلائیں، کس چیز کی دیگ ہونی چاہیے، میٹھے کی دیگ ہونی چاہیے کہ نمکین ہونی چاہیے، کڑوی روٹی رکھیں، کڑوے چاول رکھیں. بس ان کو یہ فکر ہوگی، کیونکہ یہ ہم نے بنا دی نا ان کے لیے مجبوری. وہ آپ کے مرنے، آپ کے دفنانے کے انتظام تو مولوی صاحب کے حوالے کر رہے ہیں. مولوی صاحب نے آ کے اپنی نماز جنازہ پڑھانی ہے، ان کو آنسو کیوں نکلنے؟ آپ نے کون سا ان کے مولوی صاحب کے پاس جا کے کوئی ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھے تھے؟ ان کو آپ کے مرنے کا ویسے کوئی دکھ نہیں ہوگا. ان کے اپنے ذہن میں بہت ساری چیزیں چل رہی ہوں گی کہ یہاں سے مجھے کیا ملے گا، کیا نہیں ملے گا. آپ نے اپنی بخشش خود کرا کے جانی ہے. اللہ سبحانہ و تعالی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے آپ نے آج کے آج معاف کرنا ہے صبح ہی صبح. کیونکہ میں نے آج اگر مر گئی نا تو میرا شوہر، میرے بچے، میرے امی، میرے ابو یا میرے بہن بھائی، وہ باقی ارینجمنٹس میں لگے ہوئے ہوں گے. مجھے قبر تک پہنچا، ان کو جا کے رات کے وقت کسی وقت یا اگلے دن کوئی آنسو ان کے بہیں گے، ان کا دل ذرا کوئی ہولو فیلنگ آئے گی، کوئی دل میں خالی پن محسوس ہوگا، یا کسی خالی کرسی کو تو خالی بیڈ کو دیکھ کے ان کے چار آنسو نکلیں گے. ہو یہ تو یہ کھاتی تھی، آج تو یہ دن ہے، تو وہ یہ یاد کر کے تو ضرور، لیکن ان کو میری مغفرت کی فکر نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی مجھے اپنی مغفرت کی فکر خود کرنی ہے. ابو ابی ذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت، مجھے آپ نے خود میں اپنی معافی خود مانگ کے جاؤں گی. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ گھر والوں نے جو ہے وہ اتنا آپ کو کر دیا ہے کہ آپ کو نہلایا، آپ کو دھلایا مرنے کے بعد. حالانکہ آپ نے مٹی میں ہی جانا تھا، مٹی میں ہی جانا تھا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس نے مٹی میں تو جانا ہے، اب اس کو کیا اتنا اس کے لیے وہ کریں، کافور لے کر آئیں تو اس کے لیے دو چادریں لائیں اس کو نہلانے کے لیے، کہ خاص لوگوں کو بلایا جائے کہ اس کی جو ہے نا اس کو نہلایا دھلایا جائے. انہوں نے لیکن انہوں نے اتنی ایفرٹ تو کی نا آپ کے لیے، کہ آپ کو نہلایا، آپ کی باڈی کو رسپیکٹ دی، آپ کو دو چادروں میں کیا، آپ کے لیے جنازہ کیا. انہوں نے اتنی ایفرٹ کی. اے بندے، تو نے خود سے اپنے لیے کوئی کلینزنگ کی نہیں. تم سے اچھے تو تمہارے گھر والے نکلے جنہوں نے تمہاری کلینزنگ کر دی. وہ تمہارے جسم کو، ظاہری جسم کو دھلا سلا کے پاک صاف کر کے وہ قبر میں پہنچایا ہے. جب تم قبر میں پہنچے تو تمہیں پتہ چلا کہ وہ تو پھر بھی کچھ کر گئے. تم نے تو اپنی کلینزنگ کی نہیں. روز کے روز تم نے یہ دعا پڑھی ایبسنٹ مائنڈیڈ ہو کر، اعوذ بک من شر ما صنعت. دعائیں تو میں بڑی بڑی مانگ کے چلی گئی، انگلیوں کی انگلیاں پھیر کے چلی گئی میں، اور میں ایسے ایسے بدعتیں شروع کر کے چلی گئی. اور بدعت شروع کرنا تو بہت دور کی بات ہے، بدعت ختم کرنے کا کام ہے ہمارا. تو ہم تو اللہ تعالیٰ نے اپوائنٹ اس لیے کیا کہ بھائی تمہیں دوسری امت بنایا ہے، تم لیڈرشپ میں آئی ہو، تو تم نے یہ نہیں کہ نئی چیزیں نکالنی ہے، تم نے جو غلط چیزیں ان کو روکنا ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غلط چیزیں روکی آ کر. ہم جو ہیں ہم سے منع نہیں ہوتا. ہم کیسے بس یہ اب لے کے بھی سب کو چلنا ہوتا ہے، تو لے کے چلیں. پھر جب قبر میں جائیں گے تو میں پھر آپ کو بتا رہی ہوں کہ کلینزنگ کا سامان خود کرنا ہے. مینی کیور، پیڈی کیور، فیشل، پلکنگ، کہ ایک بال پلکنگ کے لیے وہ شیشے اندر گھسا گھسا کے آنکھوں میں اور لپس کے اوپر پلکنگ اپر لپس میں لگا لگا کے دیکھنا کہ ایک بال تو نہیں رہ گیا میرا. ایک ایک بال پہ انگلی لگا لگا کے پارلر والی کو بتاتے ہیں کہ یہاں پہ یہ والا بال ذرا صاف کر دیں. لیکن اتنی فکر ہوتی ہے کہ ایک بال نظر آ جائے ہمارا، ذرا یہ والی آرک اچھے سے بنا دیں، یہ والا بال زیادہ اتار دیا آپ نے، یہ اب اس کو دوبارہ ری شیپ کریں. ہاں، کتنی فکر ہوتی ہے نا مینی پیڈی کی. یہ والا نیل ذرا سب دوبارہ فرینچ اس کے کیوٹیکلز لگا دیں. لیکن کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس جانے سے پہلے ایک ایک گناہ کو صاف نہیں کیا ہم نے. یہ دعا پڑھ کے چلے گئے غافل دل کے ساتھ، مانگ رہے تھے اللہ تعالیٰ سے بخشش، لیکن سمجھا ہی نہیں کتنی ساری باتیں ہو رہی ہیں اس دعا میں. اللہ کے پاس چلے گئے، دنیا کے لیے ایک ایک بال، ایک ایک چیز کو دیکھا کہ یہ نہ ہو وہ نہ ہو، اور اللہ کے پاس غافل دل کے ساتھ پہنچے، غافل غفلت کے ساتھ. اور اللہ تعالیٰ کہیں گے کتنے گناہ تھے؟ اللہ تعالیٰ 2 lakhs گناہ تھے. اچھا کتنے معاف کرا لیے؟ تو غافل دل کے ساتھ کتنے گناہ معاف کرائے ہوں گے، کتنے دن ملے ہوں گے. دعا اگر آپ جو انسان مانگ رہے، تو آپ سوچیں کہ اگر کوئی انسان 30 سال یہ دعا مانگ رہے، ٹھیک ہے، 25 سال دعا مانگ رہے، اور صبح مانگ رہے الگ، شام کو الگ مانگ رہے، اور اس کے علاوہ بھی جب سید الاستغفار ہے نا، کبھی بھی مانگ سکتے، جب بھی لگے دل بوجھ بڑھ رہا ہے، کوئی گناہ یاد آ گیا ہے، کوئی غلطی یاد آ گئی، اللہ تعالیٰ نے ضمیر ایک دم جگایا کہ ہاں وہ فلاں وقت میں کیسے کسی کا ظلم کر دیا تھا میں نے، اللہ معاف کرے، اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک. یہ دعا پڑھ لی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے اچھا کتنے؟ تو پتہ چلا 2 لاکھ گناہ تھے، 1,55,000 معاف کر دیے اللہ تعالیٰ نے. اتنی دعائیں مانگی. لیکن غافل دل کے ساتھ مانگ لیں آپ، ایک دن بیٹھ کے کہیں چلو آج میں 5 لاکھ پڑھوں گی،
1.5-2 لاکھ تو ہم ویسے ہی گیٹ ٹوگیدر کر لیتے ہیں، 5 لاکھ خود بھی پڑھ لیں گے، لیکن غافل دل کے ساتھ پڑھیں گے، ایک دفعہ پڑھنی ہے، کانشیس ہو کے پڑھنی ہے۔ اسی لیے ان دعاؤں پہ اتنا ٹائم لگ رہا ہے کہ ان دعاؤں کو چھوٹا مت سمجھیں، یہ آپ کے لیے سیویئر ہیں، یہ آپ کے لیے نجات دہندہ ہیں دعائیں۔ صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تھرو ہمیں بتا رہے ہیں، تو کوئی چھوٹی بات نہیں ہے یہ کریئر بناتا ہے آپ کا آخرت میں، آپ کا آخرت میں آپ کی منزلیں جو ہے وہ روشن کرتا ہے، آپ کی قبر منور کر دے گا۔ تو ہم جب میلے ہوتے ہیں نا تو مزید میلہ رہنے کو ہم ایکسٹینڈ کرتے ہیں۔ جو آپ میں سے لوگ ہیں، جتنے بھی لوگ ہیں، آپ دیکھیں کہ اگر آپ بھی صفائیاں کر رہے ہو نا صبح اٹھ کے کہ اچھا چلو کھانا بنا لیں، ساتھ ساتھ صفائی کر لیں، تو ہمارے کپڑے گندے ہو رہے ہوتے ہیں، ہم وائپر لگا رہے ہیں، ہم موپ لگا رہے ہیں، ہم کھانا پکا رہے ہیں، پسینے پسینے ہوئے ہیں، تو ہم کہتے ہیں چلو اچھا یہ کام بھی اب گندے تو ہوئے ہوئے ہی ہیں تو یہ کام بھی کر لو، پھر گندے ہوئے ہیں تو اب یہ کام بھی ہم نا ایکسٹینڈ کرتے رہتے ہیں اپنے گندے پن کو، اس کی وجہ سے کام کی وجہ سے کر رہے ہوتے ہیں، یا ہم گندے ہوتے ہیں تو کام ایکسٹینڈ کر لیتے ہیں، یا کام ایکسٹینڈ ہوتا ہے تو کہتے ہیں چلو گندے ہی رہو، اب نہا کے دوبارہ کام کیا کرنا۔ بہت سے لوگ ایسے ہو جب ان سے کہہ دیتا ہے آپ نہا لیں تو وہ کہتے ہیں نہیں ابھی ایک اور کام رہتا ہے، تو ابھی ہم سوچ رہے ہیں کہ اسی میں ہی کام کر لیں تو پھر نہا دھو کے صاف ہو جائیں گے۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں یہی بتا رہے ہیں کہ صفائی، کوکنگ، یہ نہانا جو ہے نا، یہ جو ہماری مینٹلٹی بن گئی ہے کہ ہم گندے ہیں تو گندے، تو بالکل دنیا میں بھی ہماری مینٹلٹی ایسی بن گئی گناہوں کے ساتھ کہ ہم اب حج کر کے ہی نا اپنے آپ کو نیک کریں گے۔ اب بچیاں شادی کروں گی نا میں، تو میں شادی کے بعد پردہ شروع کر دوں گی، شادی کے بعد جو ہے نا میں اپنا وہ نمازیں شروع کر دوں گی، ابھی ذرا رشتے نہیں آئیں گے، کوئی کہے گا یہ بڑی ملانی ہے، اس کے لیے کوئی ہینڈسم لڑکا نہیں آئے گا، کوئی بہت کول رشتہ نہیں آئے گا، ایسی کوئی مولوی شولوی کا رشتہ آ جائے گا۔ دین والوں کو تو ویسے کوئی کنسیڈر نہیں کرتا، فوراً ایک دم ہمارا ڈاؤن ہو جاتا ہے کہ کوئی دیندار لڑکی ہے۔ تو ہم یہ نا شادی کی بات کریں گے، ہم آنٹیوں سے آنٹی آپ ہاں بس وہ حج کا پلان ہے، حج کے بعد دیکھنا آپ ان شاء اللہ تعالیٰ میں گناہوں کا اعتراف، تو ہم کتنا ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ بالکل ویسے ہی جیسے ہم کہتے ہیں کہ ابھی ہم گندے ہیں، ایک کے بعد ایک کام کرتے رہے ہیں، اس لیے ہم گندے ہوتے ہیں، ہماری روح گندی ہوتی ہے، ہم کہتے ہیں چلو ایک گناہ اور کر لو، چلو سود کھا رہے ہیں اس کے بعد ہی ہم سود ختم کریں گے، اچھا ہم زنا جو کی طرف ہم ہیں، ہم زنا اب یہ ابھی میری کسی سے کچھ عرصے پہلے بات ہو رہی تھی تو وہ تھوڑا ڈرگس کی طرف اور اس طرف، تو جب ان کی سے بات ہوئی تو ان کی وائف یہ بتا رہی تھی کہ وہ کہتے ہیں میری بیٹی پیدا ہوگی نا تو میں تب چھوڑوں گا، کہ مطلب یہ مجھے کوئی غلط میرے اندر آئے گی۔ سوچیں لوگ کس طریقے سے اپنے آپ کو اپنے گناہوں کو ایکسٹینڈ کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ غلیظ ہوتے ہیں نا، تو وہ کہتے ہیں غلیظ تو ہیں، گناہ گار تو ہیں، اب کون معاف کرے گا، اللہ تعالیٰ نے کیا ہی معاف کر دینا ہے ان کو۔ لوگ بھی ایسے مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں تم بہت ہی گناہ گار ہو بھی، تمہیں تو جہنم میں جاؤ گے، وہ ویسے ہی ڈی موٹیویٹڈ ہوتے، تو وہ جو ہے وہ کہتے ہیں ایک دفعہ ہی معافی مانگ کر آئیں گے، شادی کے بعد پردہ کر لیں گے، حج کے بعد گناہ کی معافی مانگ لیں گے۔ تو بہرحال معافی وہی مانگتا ہے جو گناہ کو دل پر محسوس کرتا ہے۔ اگر آپ کا دل بوجھل ہے، آپ کا کوئی نقصان ہوا ہے، آپ نے کوئی گناہ کیا ہے، بار بار اپنی کمزوری کا اعتراف کریں۔ ایک دفعہ ڈاکٹر کے پاس جا کر آپ علاج کراتے ہیں نا، کسی بھی ڈاکٹر کے پاس آپ جاتے ہیں تو 3 دن بعد آپ دوبارہ جاتے ہیں، آپ کو شرمندگی ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب میں تو پھر آ گئی، مجھے اتنی شرمندگی ہو رہی تھی میں دوبارہ آ گئی؟ ہاں، جتنی دفعہ بیمار ہوتی ہیں اتنی دفعہ آپ جاتی ہیں، بلکہ جا جا کر اور بتاتی ہیں ڈاکٹر صاحب، حالانکہ وہ اس ڈاکٹر اس بیماری کا ماہر نہیں بھی ہوتا، لیکن آپ اپنی دوسری بیماریاں بھی بتا رہی ہوتی، ڈاکٹر صاحب مجھے تو نیند بھی نہیں آ رہی، ڈاکٹر صاحب مجھے تو پتہ نہیں، مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ ہے نا پاؤں سن ہو جاتے ہیں، ہاں وہ کہتا ہے میں اس کا ڈاکٹر نہیں ہوں، ای این ٹی نہیں ڈاکٹر صاحب میرا یہ بھی آپ یہ بھی دیکھیں، وہ بھی مشورہ اسے لے رہے ہوتے ہیں، کبھی بھی شرمندہ نہیں ہوتے ڈاکٹر کے پاس جا کے، چاہے ہفتے میں 6 دفعہ جانا پڑے، بلکہ اپنے ساتھ بچوں کو بھی، ڈاکٹر صاحب اب یہ بھی بیمار ہو گئے ہیں، میرے ہسبینڈ بھی دیکھیں نا ان کو بھی یہ وائرل ہو گیا ہے، یہ بچہ دیکھے یہ بھی بیمار ہوا ہوا ہے۔ تو اللہ کے پاس معافی مانگنے میں کیا شرم آتی ہے؟ کون انسان ہے جو یہ کہے گا کہ میں اللہ کے پاس جا کے معافی مانگنے میں شرم محسوس کرتا ہوں، میں پھر آ گئی اللہ کے پاس؟ جتنی دفعہ آپ جاتے ہیں اتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو معاف کرتے ہیں۔ جیسے آپ ڈاکٹر کے پاس جا کے معافی جو ہے، وہ ٹیچر ہوتی ہے جو کہتی ہے بھائی میرے پاس بار بار کیوں آ رہے ہو، یا وہ مذاق اڑاتی ہے، وہ بلی کر رہی ہوتی ہے، یا ماں باپ ہوتے ہیں کمزور جو کہتے ہیں بار بار کیوں آ رہے ہو میرے پاس بھائی، یا کھانا کھاتے ہوئے جب بوفے ہم جاتے ہیں شادیوں پہ جاتے ہیں کہتے ہیں بھائی آپ نے بار بار آپ کھانا لیے چلے جا رہے ہیں، یہ ہم جیسے کمزور لوگ ہوتے ہیں جو لوگوں کو جج کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نیور ججز، اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کی ہر دفعہ معافی، پھر آ گئے میرے پاس، اس کو تو میں نے کہا تھا ولا نبلونکم، اس کو تو میں نے آزمانا تھا، اس سے ہو گئی غلطی، پھر آ گیا، 2 بجے پھر آ گیا، 3 بجے پھر، عصر میں پھر آ گیا، مغرب میں پھر آ گیا، اس سے اتنے گناہ ہوئے چلے جا رہے ہیں لیکن واپس آ رہے ہیں میرے پاس، جی سوری اللہ تعالیٰ۔ اور صبح اٹھ کے پھر اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء لک بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی انہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کوئی معاف نہیں کر سکتا، کوئی بھی معاف نہیں، کوئی میں کسی سے بھی لگوا لوں نا اپنی جگاڑ کہ کوئی میرا فیور کر دے، کوئی میری گناہوں کا حصہ ہے، کوئی کسی کو حج بدل کرا دوں، کسی کو کچھ کرا دوں، نہیں اللہ تعالیٰ آپ نے مجھے معاف کرنا ہے، وہ سب چیزیں ایکسٹرا ہیں، وہ سب چیزیں اور کسی اور اس میں چلی جائیں گی ویریئنٹ میں آپ سے جو مجھے معافی چاہیے نا وہ میرے اپنے گناہوں کی ہے، میرے گناہ آپ نے معاف کرنے، الا انت، کوئی نہیں کر سکتا صرف آپ کے۔ تو یہ والی سوچ ہم جب اپنے لیے کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا کرتے ہیں، معاف کر دیتے ہیں۔ اللہ کو پتہ ہے کہ میں یہ نہیں کہوں گا کہ صبح تو معافی مانگی تھی پھر آ گئی تم، یوشا بھی تم نے سنڈے کو تو یہ دعا پڑھی تھی، اب منڈے کو پھر آ گئی تم مانگنے، اور رات کو اب عصر کے بعد پھر مانگ رہی ہو یہ معافی،
کیا ہو گیا تمہیں، پیچھے ہی پڑ گئی ہو، اپنے آپ کو اصلاح کرو. نہیں، ویڈنسڈے کو پھر مانگنی ہے، کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے تھے صبح شام، ہے نا. تو کتنا پیار آتا ہے نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ، روز مانگ کے. آپ کو لگتا ہے اتنے گناہ کرتے ہوں گے وہ، لیکن ہم، میرے اور آپ کے لیے، کہ ہمیں وہ جو ہے نا لوور سائیکالوجی نہ فیل ہو، ہمیں کوئی ڈی موٹیویشن نہ ہو کہ اچھا میں گناہ گار ہوں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم مانگ کے چلے گئے ہیں تو میرا تو پھر کتنا ہی مانگنا بنتا ہے. تو اپنی بات کا پاس، یہ نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یوشا تمہیں اپنی بات کا پاس نہیں ہے، صبح تم نے معافی مانگی تھی، تمہاری تو عادت ہی ہو گئی ہے بات بات پہ سوری کرتی رہتی ہو. یہ لوگ ہمیں کہتے ہیں نا، شوہر بیویاں کہہ رہی ہوتی ہیں نا، آپ کو تو بس عادت ہو گئی ہے سوری، بچوں کو بھی کہہ رہے ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نہیں کہتے ہیں ایسے. اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں ہمارے بار بار سجدے کرنا، صبح اٹھتے ہی شام اٹھتے ہی سید الاستغفار بولنا. یہ ہم ہیں جو معاف نہیں کرتے کسی کو، یہ ہم ہیں پتھر دل، ہے نا. کوئی معافی مانگ ملے تبھی ہم اس کو دہراتے ہی رہتے ہیں. آپ نے فلاں وقت میں ہی کیا تھا، مجھے تو بھولا ہی نہیں وہ، بس میں نے کر دیا تھا معاف، منہ دیکھے. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دیتے ہیں، یاد بھی نہیں، ہمیں خود بھی بھول جاتے ہیں اپنے گناہ، کبھی کبھی یاد آ جاتے ہیں. ورنہ ہمیں، آپ سوچے کتنے گناہ، کیا عمریں ہو گئی ہماری اور کتنے گناہ ہوں گے، ہمیں سارے گناہ یاد آتے ہیں، کوئی کوئی کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے بس. وہ بھی اس لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں چلو ایک دفعہ پھر معافی مانگ لو، اس کا اثرات بہت زیادہ ہیں، بہت لوگوں پہ اثر ڈالا تمہارے اس گناہ نے، کوئی چھوٹا موٹا معاملہ نہیں ہے. تو توبہ کرنے والے سے اللہ محبت کرتے ہیں، توبہ کرنے والے پہ رحمتیں برکتیں اترتی ہیں، توبہ کرنے والے فلاح پاتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں کہ جو توبہ کرتا ہے وہ فلاح پا جاتا ہے. کامیابی کی، نجات کی شرط کیا ہے؟ توبہ کرنا. گناہ کرنا مسئلہ نہیں ہے، گناہ ہوں گے. ایک انسان جب توبہ کرنے کی عادت ڈال لے تو وہ گناہ بھی کم کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ گناہ پروف ہو جائے. ہو ہی نہیں سکتا کہ ہمارے وسوسے نہ آئیں، ہمیں کوئی نیگیٹو تھاٹس نہ آئیں، ہم کوئی گناہ نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. لیکن کیا ہے؟ فوراً توبہ. رات کو سونے سے پہلے آپ نے پتہ نا کیا دعا ہے؟ آمن الرسول بما انزل الیہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ میری کیپیسٹی سے زیادہ مجھ پہ بوجھ نہ ڈالنا، مجھے معاف کر دینا. ورحمنا، اللہ تعالیٰ مجھ پہ رحم کرنا، میری لغزشوں کو معاف کر دینا، چھوٹی سے چھوٹی. تو آخذنا، نہ مواخذہ کرنا میرا، ان نسینا واخطانا، کہ جو مجھ سے آج پورے دن میں بھول چوک ہو گئی، مجھ سے خطائیں ہو گئی. رات کو سونے سے پہلے معافی مانگ رہے ہیں، نمازوں میں معافی مانگ رہے ہیں، صبح شام کے اذکار میں معافی مانگ رہے ہیں. یہ جو بھی ہم جماعت میں بیٹھے ہوئے ہیں نا اس وقت، جس سچویشن میں بیٹھے ہیں، آپ کو پتہ ہے نا آپ کی مغفرت ہو رہی ہے. حدیث ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، مسلسل آپ کی مغفرت ہو رہی ہے. جتنے گناہ تھے، اب سوچے اگر 1,00,000 گناہ ہیں تو 20-30 ہزار تو امید ہے کہ چلے اس وقت جھڑ رہے ہوں گے. اللہ یہ کہ ہم پھر اس کو مزید نہ کچھ گناہ ایسے کر لیں. بیماریاں وہ بخشش کا ذریعہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا. جو ہم بیماریاں ہمارے اوپر آتی ہیں، ہمیں لگ رہا ہے کیا مصیبت آ گئی، لیکن یہ ہماری بخشش کر رہی ہیں. پھر اس کے بعد ہمارے عمرہ اور حج وہ ہمیں بخش رہے ہوتے ہیں. راستے سے کوئی چیز ہٹا دو وہ ہمیں بخش دیتا ہے. اپنے والدین کے لیے استغفار کرنا ان کے درجے بڑھا دیتا ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ کے سید الاستغفار کے ساتھ ساتھ، یہ میں آپ کو کیوں اس کی ایگزامپلس دے رہی ہوں، تاکہ آپ سچویشن کو انالائز کریں، آپ کانشیس مومن بنیں. کس بات کی؟ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت. یہ آپ کی استطاعت میں ہے چیزیں، جہاں جہاں مجھے موقع ملے گا میں اپنا کام کرتی جاؤں گی، اور وہ کام نہیں کروں گی جو شر کا کام ہوگا، میں اس کو کبھی بھی جو انیشیٹ نہیں کروں گی یا ویلکم نہیں کروں گی، کسی کی بھی برائی کو سیکنڈ نہیں کروں گی. ٹھیک ہے. اور پھر ابو لک بنعمتک علی، ابو بذنبی فاغفر لنا ولا یغفر الذنوب الا انت. یہ دعائیں آپ نے اس کو یاد کرنی ہے. ہمارے پاس اگلی دعا ہے اللہم انی اسألک العافیۃ فی الدنیا والآخرہ. ان شاء اللہ تعالیٰ وہ میں آپ کے کسی سیشن میں 10-15 منٹ کی وہ دعا ہے، اس میں عافیت کی دعا ہے. ایکچولی عافیت کیا ہوتی ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ معافی ہوتی ہے. عافیت جو ہوتی ہے وہ آپ کی ہر طرح کی سیکیورٹی ہوتی ہے. حفاظت سے بڑھ کر ایک لیول ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے ہم کسی بھی چیز کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے اس کی عافیت میں چلے جانا. تو وہ تھوڑا سا ہم سمجھیں گے اس ورڈ کو، اور پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کچھ خاص چیزوں کے بارے میں کہا ہے کہ ان کی عافیت مانگنی ہے. ٹھیک ہے. جس میں آپ خود دیکھ سکتے ہیں، دینی دنیائی ایک ہو گیا، دوسرا دنیا ہو گیا، اہلی ہو گیا، مالی ہو گیا. پھر ایک اور دعا مانگی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہم استر عوراتی. پھر اللہ تعالیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عامر رواتی. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہم احفظنی. کہاں کہاں حفاظت کرنی ہے؟ کیونکہ عافیت الگ چیز ہے، حفاظت الگ چیز ہے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں حفاظت کرنی ہے آپ نے میری. کہاں کہاں؟ بینی یدیہ، خلفی، یمینی، شمالی، یعنی کہ نارتھ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ. اس کے بعد یہ ہے کہ فوقی و اعوذ بعظمتک، اور پھر مجھے پناہ دے دیجئے اس چیز سے کہ میں جو ہوں وہ کہ میرے اوپر کوئی چیز کولیپس کر جائے، میں کسی چیز کے اوپر. تو یہ بہت زبردست دعا ہے، یہ ہمیں ہر وقت مانگتی رہنی چاہیے. بہت ہی بہترین دعا، میری ون آف دا موسٹ فیوریٹ. اور کسی زمانے میں صرف یہی فیوریٹ، میں اس کے علاوہ کوئی دعا مانگتی تھی. جب میری ٹیچر نے میری اصلاح کری کہ نہیں اتنی بھی کسی چیز سے جو ہے نا وہ نہیں ہو جاتے کہ آپ صرف، میری اتنی دعا ہے میں ہر وقت ہر چیز میں، سجدوں میں، آتے جاتے، بارش کے ٹائم پہ، دو اذان اور اقامت کے درمیان کے جو بھی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں نا، یا کسی نے ظلم کر دیا ہے تو مظلوم کی دعا قبول ہوتی ہے. تو مجھے یہ بس یہ دعا اتنی پسند تھی، اتنی پسند تھی. خیر اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت عافیت میں رکھا، نہ صرف مجھے بلکہ آپ کے سامنے یہ سے دعا ہے کہ دینی دنیا یا اہلی مالی یہ سب چیزیں مجھے اللہ تعالیٰ نے میری الحمدللہ
میک شور کیا کہ یہ سب اللہ تعالیٰ مجھے دیں. تو یہ میری کسی زمانے میں بہت میں obsessed رہی ہوں اس دعا سے، لیکن الحمدللہ اب تو اور بھی دعائیں اس کا یہ میں بہت ارلی کی بات بتا رہی ہوں، بہت بہت سالوں پہلے کی. تو اب لیکن یہ میری ابھی بھی بہت فیوریٹ دعا ہے، بہت زیادہ. یہ دعا کہیں بھی آتی ہے میں ضرور پڑھتی ہوں، ریمائنڈر آتا ہے یا میں خود کو بھی اس کو دن میں بہت دفعہ پڑھتی ہوں، اور اس کے مجھے اثرات بے شمار بے تحاشا فیل ہوتے ہیں. تو میں چاہتی ہوں کہ آپ بھی اس کو انجوائے کریں اس دعا کو. یہ والی جو ویپن ہے نا آپ کا، یہ بڑا پیارا ویپن ہے. اور یا آپ اس کو کچھ بچے ہوتے ہیں نا، وہ آپ دیکھیں گن سے کتنا نرف گن ہوتی ہے، کچھ ایسی گن کتنا انجوائے کر رہے ہوتے ہیں، حالانکہ وہ لیکن وہ اس کے لیے ان کے لیے کھلونا ہوتا ہے. یہ دعا آپ کے لیے ویسے ہی کھلونا ہے انشاءاللہ. اب چونکہ ٹائم کافی زیادہ ہو گیا، ورنہ میں اس کو کنٹینیو کروا دیتی. میں کوشش کروں گی کہ اس کی یا تو ریکارڈنگ کروا کے دے دوں، کیونکہ آج لاسٹ سیشن تھا دعاؤں کا، اسکار سیریز کا. اب ہم حفاظت کی دعائیں اس کی طرف آئیں گے، یا شاید ہم اذکار جو ہے وہ اس کو دیکھیں گے کیسے کرنا ہے، تھوڑے عرصے بعد دوبارہ شروع کر دیں. سو ول سی اباؤٹ اٹ. ابھی جو آپ کی اذکار ہوئے ہیں، آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ نے ان دعاؤں کا حق ادا کرنا ہے. اللہ تعالیٰ نے اتنا ٹائم آپ کا لیا ہے، ٹھیک ہے نا. آپ کو خود انداز ہونا چاہیے کہ ہمارے جب سے سیشنز چل رہے ہیں ایٹ لیسٹ 2 آورز اور 1.5 آور آپ کا ہر منڈے کو آپ کا لگا ہے. تو کتنے سارے ماشاء اللہ آپ کے 10 پلس آپ نے ان دعاؤں پہ لگائے ہیں. ایک تو اتنا ریوارڈ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سنوائی ہیں، یہ چیزیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے کانوں میں گزاری ہیں، اس کی تلاوت، اس کے الفاظ، اس کے معنی، اس کا ترجمہ آپ لوگوں نے پریکٹس کی ہے. کتنے لوگوں نے اس کو یاد کی ہے، کتنے لوگوں نے اس کی امپروومنٹ کی ہے. یعنی کہ آپ نے کوئی چھوٹا موٹا اس پہ کام نہیں کیا، آپ نے اس پہ بہت زیادہ محنت کری ہے. یہ اتنی بڑا آپ کے لیے خزانہ جمع ہوا ہے، اتنی بہترین کلیکشن ہے. تو اس کو کانشیس ہو کے مانگنا ہے. ان دعاؤں کی وجہ سے آپ کا اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن بہت اچھا بنے گا، آپ کے دن رات بہت بہتر ہو جائیں گے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو اس کے ذریعے حفاظت میں رکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ٹھیک ہے، تو آپ نے ان دعاؤں کو ضرور کوشش کرنی ہے کہ بار بار پڑھتے رہنا ہے. کوئی سوال اسی حوالے سے ہے تو ضرور کریے گا، نہیں تو ہمارے پاس اب انشاءاللہ تعالیٰ ایک ہی دعا رہ گئی ہے. میں کوشش کروں گی کہ وہ میں کسی بھی سیشن میں سیرہ کے دن یا کسی اور دن میں ریکارڈ اس کو کروا کے اپنی ٹیم سے، اور وہ ہم سیپریٹلی پھر اس کو اپلوڈ کر دیں گے. اچھا، باقی جو ہمارے پاس مارننگ ایوننگ اذکار ہے نا، اس میں ہمارے پاس معوذتین آ جاتے ہیں، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس. تو میں نے اس کی نا بہت پہلے شاید کروائی بھی ہے. میں کوشش کروں گی کہ کسی نہ کسی سیشن میں آپ کو اس چیز کی ایکسپلینیشن، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ حفاظت کی دعائیں ہیں، یہ ہمیں ہر طرح سے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں. اور اس کے علاوہ ایک اور دعا ہے جو کہ آپ نے صبح پڑھنی ہے. ویسے فجر کے بعد کوشش کریں کہ 10 ٹائمز بغیر بات کیے پڑھیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ آپ نے پڑھنی ہے. تو یہ جو صبح شام کے اذکار ہیں، ویسے تو اور بھی ہیں لیکن موسٹ اوتھینٹک جو ہیں ہمارے پاس جو کتابوں میں موجود ہیں وہ یہ یہاں پہ ختم ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ کل ہمارا سیشن کتاب الصلاح شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ فقہ الصلاح، نماز کی صلاح. آپ کے سامنے ام عبداللہ جو ہیں وہ جو طہارت ختم کروائی تھی انہوں نے، انشاءاللہ تعالیٰ کل سے آپ کی نماز کی سیشن شروع ہو جائے گا. تو آپ نے کل اس چیز کے لیے ریڈی رہنا ہے، اور وہ آپ کو کچھ بتائیں گی. پھر آپ کے پاس جو سوال ہوں آپ کوشش کریں کہ اپنے سوال جو ہے ٹورڈز دی اینڈ ان تک رکھیں، اور پھر اسپیکر کو ٹائم دیا کریں کہ ادھر وہ اگلے ہفتے آپ کو جواب دے یا پھر وہ تھوڑے دیر بعد. اور کوشش کیا کریں ریلیونٹ سوال کیا کریں، ٹھیک ہے، جو بات بتائی جا رہی ہے، جو ٹاپک ڈسکس کیا جا رہا ہے. کیونکہ باتیں بہت ساری، سوال بہت سارے ہوتے ہیں، لیکن یہ ہمارے اچھے مومن ہونے کی نشانی ہے کہ ہم لوگوں کا ٹائم بھی بچائیں اور لوگوں کی انفارمیشن میں اضافہ کریں. اور اگر ہم الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، آؤٹ آف باکس یا آؤٹ آف کانٹیکسٹ سوال کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے ایک تو ڈسٹریکشن ہو جاتی ہے، لوگ بھی وہ سوچنا اچھا یہ والی بات تو ہم نے کبھی سنی نہیں، یا ہو سکتا ہے ان کو بھی ان کا دھیان اس طرف جاتا ہے، ٹیمپو خراب ہوتا ہے سیشن کا. اور اسپیکر جو ہوتا ہے پھر وہ بھی اس چیز کے لیے پریپیئر نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہے اس کو نہیں آتا ہوتا ہے، لیکن بہرحال وہ جس نے اس چیز کے لیے تیاری کی بھی ہوتی ہے اس کے لیے جو ہے نا وہ ریڈی نہیں ہوتا ہے کہ میں اب یہ نئی بات، کیونکہ کچھ سوال آپ کی جو ہے نا وہ وضاحت طلب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو ایکسپلین کیا جانا چاہیے، صرف یس اور نو والے آنسر نہیں ہوتے. تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ آپ کے پاس جو بھی اسپیکر آئے اس پہلے تو پورا ٹاپک سنیں، اس کے بعد جو سوال آپ کو اس سے ریلیٹڈ آ رہا ہے وہ آپ کریں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ہاں آپ کے پاس اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ وہ اس کانٹیکس میں نہ ہو، تو آپ وہ چیٹ میں لکھ دیں، یا آپ ان کو تھوڑا مارجن دیں کہ میں آپ سے کیا ان پرسنلی آپ سے یہ بات پوچھ لوں یا کر لوں. ٹھیک ہے، یہ تھوڑا موڈائم کا خیال رکھا کریں. چلیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.